अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पारा नंबर 2, अल्फाज की वजाहत, आयत 142 से 152 तक, आयत 142 से 152। सयक़ूलु, अनकरीब कहेंगे। ये यक़ूलु तो कौल से है, अगर यक़ूलु से पहले सीन लग जाए तो उससे डेफिनेट फ्यूचर का माना देता है वो। वैसे तो मुजारे के अंदर हाल और मुस्तकबिल दोनों होते हैं, लेकिन सीन की वजह से डेफिनेटली खास हो जाता है। सयक़ूलु, जल्द ही कहेंगे, अनकरीब कहेंगे। अस्सफ़हा, सफ़ीह की जमा। सफ़ीह कहते हैं बेवकूफ़ को, फुलिश, कम अक़ल, जाहिल। सफ़हा यस्फ़िहु से इस्म सिफ़त है, बेवकूफ़ बनना। मिनन नासी, लोगों में से। माँ, किस चीज़ में? ये माँ इस्तिफ़ामिया है, सवाल के लिए। वल्लाहुम, फेर दिया उनको। वल्ला युवल्ली, फेरना, तवज्जो हटा देना, और तवज्जो करने के लिए भी आता है, लेकिन चूंकि अन आ गया तो इसलिए पहला माना होगा फेर देना। अन से, मा वल्लाहुम, किस चीज ने इनको फेर दिया? यू टर्न देम अवे, अन क़िबलतिहिम, इनके क़िबले से। क़िबला क़ाफ बा लाम से लफ्ज़ है। क़बल का क्या माना होता है? पहले। और क़िबला कहते हैं जो चीज सामने हो, और यहाँ मुराद है डायरेक्शन फेस्ड इन प्रेयर, वो जगह जिसकी तरफ हमारा रुख होता है। अल्लती, वो जो, कानू वो थे, अलैहा उस पर, नहीं जिस क़िबले पर। कुल कह दीजिए, लिल्लाहि अल्लाह के लिए, अल मशरिक़ मशरिक़, मशरिक़ कौन सा इस्म? इस्म ज़र्फ़। वल मग़रिब, और मग़रिब ये भी क्या है? इस्म ज़र्फ़। यहदी, वो हिदायत देता है, मैं यशाऊ, जिसको वो चाहता है। और हिदायत कितनी किस्मों की होती है? इरशाद और तौफ़ीक़। इला, तरफ, सिरातन, रास्ते के, अल मुस्तक़ीम, सीधे। सिरात कौन सा रास्ता होता है? खुला रास्ता जिस पे चलना आसान हो, और मुस्तक़ीम सीधा जिसमें कोई टेढ़ ना हो। वाह, और कज़ालिका, ये कज़ालिका भी इंटरेस्टिंग चीज है। इसमें एक है का का क्या मतलब होता है? तरह, हरफ तशबीह है। फिर है गा, ये इसमें इशारा है। फिर है ले, ये दूर की अलामत है। और का मुखातिब की, यानी आप देखिए कि देखने में लफ्ज बना हुआ है, लेकिन इस लफ्ज के अंदर हर एक एक हर्फ का अलग अलग पूरा मतलब है। वह कज़ालिका, और इसी तरह, यानी जैसे हमने तुमको हिदायत दी, इसी तरह जअलनाकुम, बनाया हमने तुमको। उम्मतन, उम्मत, उम्मत के कितने मतलब है? 4, और एक मतलब पहला कौन सा उसमें? ग्रोह, जमात। तो यहाँ कौन सा माना है? ग्रोह। वसतन, दरमियानी। वसत कहते हैं इफरात और तफरीद के दरमियान वाली चीज, यानी तादाद, फासला या मिकदार के लिहाज से किसी चीज का दरमियानी हिस्सा। तादाद, मसलन अगर 11 चीजें, 5 इधर और 5 इधर, तो जो बीच वाला है वो क्या है? दरमियाना। तो तादाद के एतबार से, दूसरे फासले के एतबार से। मसलन यहाँ से दाई दीवार से बाई दीवार तक का जो बराबर ला के आध में बीच में जो है हिस्सा, वो क्या है? दरमियाना। तो ये तादाद में भी होता है, फासले में भी होता है, मिकदार में भी होता है, दरमियान का हिस्सा। और एतदाल के मानों में भी, और बेहतरीन के भी। बेहतरीन का माना जो नहीं, ज़िम्नी माना है। ज़िम्नी माना का क्या मतलब है? कि जो चीज़ दरमियानी होती है वो बेहतरीन होती है, क्योंकि वो सेफ होती है, महफूज होती है। अरबी का एक जुमला है, खैरुल उमूरी औसतुहा, बेहतरीन काम जो है वो दरमियाना काम है, एतदाल वाला, मुतदिल। लितकूनु, ताकि तुम सब हो जाओ, शुहदा, गवाह। शाहिद यशहदु, गवाही देना, हाजिर होना। और यहाँ शहीद की जमा है विटनेस के मानों में। अलन्नासी, लोगों पर। वयकूना, और हो, और रसूल, रसूल यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलैकुम, तुम पर, शहीदन, गवाह। ये जो शुहदा है इसका सिंगुलर यहाँ शहीद अगले जुमले में आ गया। वमा जअलना, और नहीं बनाया हमने, अलकिबला, तो किबला को, अल्लती, वो जो, कुंता, था तू, अलैहा, उस पर, यानी पहले, इल्ला, मगर, लिनालमा, ताकि हम जान ले। ये जो लितकूनु है या लिनालमा है, इसमें जो लाम है इसको कहते हैं लाम तालील, जो वजह बताता है। अच्छा, एक लाम ताकीद होता है, तो उसमें क्या होता है? जब वो लाम आता है तो वो चीज उसको एम्फसाइज किया जाता है। और ये क्या है? लाम तालील। तालील का मतलब होता है इल्लत बताना, ये वजह बताना। लिनालमा, ताकि हम जान ले, मन, कौन, यत्तबी, पैरवी करता है। इत्तबा, यत्तबा, इत्तबा, किसी के पीछे पीछे चलना। और रसूल, रसूल की, मिम्मन, उससे जो। मिम्मन क्या था असल में? मिन और मन। यनक़लिबु, जो उल्टा फिर जाता है। इनक़लबा यनक़लिबु, इनक़लाब, टू टर्न बैक। अला, ऊपर, अक़िबैही, ये असल में था अक़िबैन, नून उड़ गया इजाफत की वजह से। अक़िब कहते हैं एड़ी को, और अक़िबैन है दो एड़ियां, अपनी दोनों एड़ियों पर, यानी उल्टे पांव, बैकवर्ड। वो इन, और बेशक, कानत है, लकबीरतन, अलबत्ता, भारी, शाक, गरा। ये जो इन है, वैसे तो इनका तर्जुमा हम क्या करते हैं? अगर करते हैं। आमतौर पर तर्जुमा क्या किया जाता है? अगर। लेकिन यहाँ इसका तर्जुमा इन्ना के मानों में किया जा रहा है, बेशक के मानों में किया जा रहा है। वो क्यों? क्योंकि आगे लाम आ रहा ताकीद का, लकबीरतन में। ठीक है, तो ये एक उसूल है, बहुत जगह ये दोहराया जाएगा कि इन के बाद अगर आगे लाम ताकीद आ रहा हो तो इनका तर्जुमा क्या कर देते हैं? बेशक, ताकीद में करते हैं।
الا مگر علی الذین ان لوگوں پر ہدی اللہ جن کو ہدایت دی اللہ نے، وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ لیضیع کہ ضائع کر دے ایمانکم تمہارے ایمان کو، یضیع دعا دیا عین، اضاع یضیع اضاع ضائع کرنا برباد کرنا، ایمانکم تمہارا ایمان، لیکن یہاں مراد ہے نماز۔ ان اللہ بشک اللہ بالناس لوگوں پر لرؤوف البتہ شفقت کرنے والا ہے، رحیم بہت مہربان ہے۔ رؤوف کا لفظ جو ہے یہ را حمزہ اور فا سے ہے، رؤوفا یرؤوف اس سے اسم صفت ہے یہ، رؤوفا یعنی رؤوف جیسے لکھا نا را واو لکھ کے اس کے اوپر حمزہ ڈال دے اور حمزہ کو پیش ڈال دے تو را اوفا، رؤوفا یرؤوف، اس سے رؤوف فعول کے وزن پر اسم صفت ہے، کسی کی تکلیف دور کرنے کے لیے اس پر شفقت کرنا، شدید رحمت کے معنوں میں آتا ہے مہربانی کے، کسی کی تکلیف دور کرنے کے لیے اس پر مہربانی کرنا، رحیم رحم کرنے والا، یہ عام ہے کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے، کسی پہ احسان کرنے کے لیے اس پہ رحم کرنا، تو دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ رؤوف کیا ہے؟ شدید رحم کرنے والا، اور کیسی رحمت ہے یہ؟ جس میں کسی کی تکلیف دور کرنا ہوتی ہے، اور اس کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ شفقت کرنے والا، شفیق کے معنی۔ رحیم رحم کرنے والا، قد تحقیق نرا ہم دیکھتے ہیں، قد کا لفظ جو ہے یہ انا کے معنوں میں آتا ہے، انا کا کیا معنی آتا ہے؟ تو قد کا بھی کیا معنی؟ بے شک، لیکن عموماً ہم تحقیق کہہ دیتے ہیں، لیکن معنی اس کا بے شک ہی ہے، اردو میں ہم تحقیق ایسے استعمال نہیں کرتے، تو آپ کا ذہن واضح ہونا چاہیے کہ تحقیق کا کیا مطلب ہے، بے شک۔ قد جو ہے فعل پہ آتا ہے، انا اسم پہ آتا ہے، یہ فرق ہوتا ہے بس، مطلب ایک ہی ہے۔ اسم کیا ہے؟ ناؤن، جب ناؤن سے پہلے آئے تو کیا آتا ہے؟ انا، اور جب ورب سے پہلے آئے تو کیا آئے گا؟ قد، معنی ایک ہی، حرف تاکید ہے یہ۔ قد نرا تحقیق ہم دیکھتے ہیں، یرآ سے ہے، را حمزہ یا، رآ یرآ، تقلبا، تقلب یتقلب، تقلب بار بار الٹ پلٹ ہونا، یہ اسم مصدر ہے، پھرنا، اس کا روٹ کیا ہے؟ قلب، قاف لام با، قلب کیا ہوتا ہے؟ دل، دل کیا کرتا ہے؟ پھرتا پلٹتا رہتا ہے، وجہ کا تیرے چہرے کا، فی السماء آسمان میں یعنی آسمان کی طرف، فلنولینک فا پس لا لام تاکید ہے، نولی ہم پھیر دیں گے، اور پھر ینا یہ جو نون شاد والا پھر تاکید ہے، تو تاکید در تاکید ہے اس لفظ میں، لکھ لیجئے کیا ہے؟ تاکید در تاکید۔ اس کا کیا مطلب ہے تاکید در تاکید؟ تاکید میں اور تاکید بہت زیادہ ایمفیسائز کیا گیا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ surely ہم ضرور ضرور پھیر دیں گے آپ کو، قبلتاً ایک قبلے کی طرف یعنی کعبہ کی طرف، ترضاها جس سے تو راضی ہو جائے گا، را دعا دیا، رضی یرضا راضی ہونا، پسند کرنا، مطمئن ہونا، یعنی you will be pleased۔ فَوَلِّ پس پھیر لو، حکم آ بھی گیا، پہلے کہا کہ ضرور کریں گے اور پھر کر دیا اللہ سبحانہ وتعالی نے وعدہ پورا۔ فَوَلِّ پس پھیر لو، وہی روٹ ہے جو نولی انا کا میں ہے، سیم ورڈ ہے، شیپ بدلی ہوئی ہے، واو لام یا، اور یہاں یہ اڑ گئی ہے کیونکہ امر آ رہا ہے۔ وجہ کا اپنا چہرہ، وجہ جو ہے ویسے تو چہرے کے لیے لفظ آتا ہے، لیکن مراد پورا جسم ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف چہرہ پھیر لو تو کافی ہے، نو، پوری باڈی کو اس طرف موڑو، اور چہرہ چونکہ پوری باڈی کو ریپرزینٹ کرتا ہے، آپ کسی کو جب پہچانتے ہیں کہ کس کی باڈی ہے تو کہاں سے پہچانتے ہیں؟ چہرے سے۔ فولی وجہ کا پھیر لو اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی جانب، شطر کہتے ہیں کسی چیز کے آدھے حصے کو، اور یہاں مراد ہے جہت، سمت، جانب۔ مسجد تو مسجد ہے، ایک ہوتا مسجد اور ایک ہوتا مسجد، کیا فرق ہے؟ کیا ویسے کون سا اسم ہے؟ یہ ظرف مکان ہے، جگہ کا نام ہے نا، کچھ لوگ مسجد کہتے ہیں، کچھ مسجد کہتے ہیں، یہ فرق ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ مسجد جو ہوتی ہے وہ نماز کی جگہ ہوتی ہے، اور مسجد جو ہے وہ سجدے کی جگہ ہوتی ہے، جس جگہ آپ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ مسجد جو ہے، جیسے مسجد ابھی یہ بنی ہے آپ کی یہاں، ایک خاص ایریے کو کیا کہہ دیا گیا کہ یہاں نماز ہوا کرے گی، وہ ایک خاص ایریے کا نام ہے مسجد، پلیس ہے ایک۔ لیکن مسجد کیا ہے؟ سجدہ کرنے کی جگہ، یعنی جس جگہ آپ جا کے وہاں سجدہ کریں گے وہ آپ کا مسجد ہے، کچھ بھی نہیں، زبر اور زیر کا فرق ہے، جد اور جد ہے بس۔ یہ عربی زبان کی وسعت اور اس کی جو باریکی ہے اور اس کے اندر جو ایک خوبصورتی ہے وہ ذرا دکھا رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ بعضوں کا چیز ایک ہی جیسی ہوتی ہے، دو کپڑے، عام بندے کو کوئی پتہ نہیں چلتا کیا فرق ہے، لیکن جو ماہر ہوتے ہیں وہ اس کی باریکیوں کو جانتے ہیں، تو اس میں ایک لطف ہوتا ہے نا، ایک نظر ہوتی ہے نا ہر ایک کے دیکھنے کی۔ تو شطر المسجد الحرام، اور حرام کو حرام کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ میں بچپن میں جب قرآن پڑھ رہی تھی تو بہت پریشان ہوتی تھی کہ مسجد کے ساتھ حرام لفظ کیوں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو حرام کا لفظ جو ہے یہ حرمت کے معنوں میں آ رہا ہے کہ قابل احترام، اور اشارہ ہے خانہ کعبہ کے ارد گرد کی جگہ کی طرف جس کو مسجد حرام کہا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر نہ تو کوئی جانور کو نقصان دے سکتے ہیں، نہ ہی کوئی پتا توڑ سکتے ہیں، نہ ہی کسی انسان کو کچھ تکلیف دے سکتے ہیں، حتیٰ کہ کانٹا تک نہیں توڑ سکتے وہاں سے۔ وحیث اور جہاں کہیں، ماں
माँ का यहाँ कोई खास माना नहीं है, एक्स्ट्रा है, लेकिन माने में वुसअत जरूर दे रहा है, यानी अपना कोई माना नहीं, लेकिन हैसो के साथ लग के क्या कर रहा है, वुसअत दे रहा है। हैसो माँ, जहाँ कहीं। वैसे हैसो का क्या मतलब, जहाँ भी। अगर खाली हैसो होता तो हम क्या कहते, जहाँ भी, लेकिन जब हैसो माँ आ गया तो हमने क्या किया, जहाँ कहीं भी। फर्क पड़ा या नहीं, जहाँ कहीं भी। कुन तुम हो तुम, यानी उम्मत, फवल्लू, तुम सब फेर लो, तुम सब फेर लो, टर्न कर लो, वजूहकुम, अपने चेहरों को। वजूह किसकी जमा है, वजहुन की, लेकिन मुराद क्या, योरसेल्व्स, शत्रहु, उसकी डायरेक्शन में। व इन्ना, बेशक, अल्लज़ीना, वो लोग, ऊतू, जो दिए गए, आता युती ईता, अल किताबा, किताब, यहूद व नसारा मुराद है। लयालमूना, अलबत्ता वो जानते हैं। अब ये लाम कौन सा है, ताकीद का। अन्नहु, बेशक वो, यानी क़िबला, अल हक़्क़ु, हक़ है, मिन रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से। वमल्लाहु, और नहीं है अल्लाह, बिगाफिलिन, यहाँ बे का क्या मतलब है, जायद है। क्यों है जायद, बेमकसद जायद है, ताकीद के लिए। अम्मा, उसके बारे में जो, यामलून, वो अमल कर रहे हैं। वला इन, और अलबत्ता अगर, यहाँ वाव जो है ना, ये कसमिया, कसम के लिए, लाम ताकीद के लिए, यानी कसम खा के ये बात कही जा रही है, ये इस माने में आ रहा है, ठीक है। अतईता, तुम ले आओ, अता या अती, और आगे बे आ रहा है ना, तो इसलिए लाने का मतलब टू ब्रिंग के मानों में आ रहा है। अल्लज़ीना, उन लोगों के पास, ऊतुल किताबा, जो किताब दिए गए थे, दोज़ हू वर गिवन स्क्रिप्चर, बिकुल्लि आयतिन, हर आयत, हर निशानी। आयत कितनी किस्म की होती, कौनी शरी, कोई भी निशानी तुम ले आओ। मा तबिऊ, नहीं वो फॉलो करेंगे, नहीं पैरवी करेंगे, क़िबलतका, आपकी किबले की, आपके किबले को फॉलो नहीं करेंगे। वमा, और ना ही, अंता, तुम, बिताबिइन, पैरवी करने वाले हो। ताबे, ताबे उर्दू में इस्तेमाल होता है ना, क़िबलतहुम, उनके किबले को, तुम भी उनके किबले को फॉलो नहीं करोगे। वमा बादुहुम, और नहीं उनमें से बाज, किन में से, यहूद व नसारा में से, बिताबिइन, पैरवी करने वाले, क़िबलत बाज़िन, बाज के किबले की, आपस में भी एक दूसरे के किबले को फॉलो नहीं करते। वला इन, और अलबत्ता अगर, इत्तबाता, तुमने पैरवी की, अहवाअहुम, उनकी ख्वाहिशात की। अहवा किसकी जमा है, हवा की। हवा कहते हैं ऊपर से नीचे गिरने को, ये जो हवा चलती है शायद ये भी इसी से निकले। तो अहवा कहते हैं ख्वाहिशात, डिजायर्स, और डिजायर्स भी इंसान को कहाँ गिराती, ऊपर से नीचे ले आती है, उसका मकाम, मर्तबा और मंजिला। मिन बादी, इसके बाद, मा, जो, जा का आ गया तेरे पास, मिनल इल्म, अल इल्म में से। और अल इल्म कौन सा इल्म है, जो वही के जरिए मिला हो, कुरान और सुन्नत का इल्म, असल इल्म। इन्नका, बेशक तुम, किसकी तरफ इशारा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इदम, तब, लमिन ज़ालिमीन, अलबत्ता जालिमों में से होगे। अब ये जो ला है, ये कौन सा लाम, ताकीद का। अच्छा, एक है इदा और एक है इज़न, शक्ल में तो एक ही जैसे हैं, सिर्फ एक पे एक ज़बर है और एक पे दो है, फर्क होगा ना माना, फिर ये नहीं होना चाहिए। जब और तब, शाबाश, ठीक कहा आपने। इज़ा माजी के लिए आता है, पीछे हमने पढ़ा था, और इज़न हाजिर के लिए होता है, तब, उस वक्त, यानी दन। अल्लज़ीना, वो लोग, आतैनाहुमुल किताब, दी हमने उनको किताब, तौरात और इंजील की तरफ इशारा है। यारिफूनहु, वो पहचानते हैं उसको, किसको, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। दे नो हिम। अच्छा, इल्म और मारिफत में फर्क होता है, दोनों सुने हुए ना, इल्म और मारिफत, ये नहीं सुने हुए, मारिफत, इरफान, मारूफ, उर्फ, ये सब चीजें आप जानते हैं। असल में इरफान किसी चीज को आसार, अलामात, हालात और मुख्तलिफ अवारिद से पहचानना। इल्म क्या होता है, बस को बता दे तो आपको पता चल गया। लेकिन मारिफत क्या होती है, यानी जिसमें इंसान आसार को देखता है, हालात को देखता है, मुख्तलिफ वाक़यात को देखता है और उससे किसी चीज तक पहुंचता है। एक है अल्लाह के बारे में जानना, आपकी अम्मी ने बता दिया कि अल्लाह है और आपने मान लिया अल्लाह है, बचपन से आपको मालूम है। लेकिन मारिफत क्या है, तो गौर और फिक्र, और हर एक की अपनी अपनी नजर, जितना उसका इल्म होगा, जो उसका बैकग्राउंड होगा, उसके मुताबिक उसकी नजर होगी। वो बारिश को देखेगा, बर्फ को देखेगा, हवा को महसूस करेगा, तो उससे फिर उसको जो अल्लाह की पहचान होगी, या फिर ये कि कुरान पाक को पढ़ने के बाद जो एक अल्लाह ताला की पहचान होती है, ये पहचान मारिफत कहलाती है। ये अगला दर्जा होता है, ठीक है, ये इल्म से आगे होता है। यारिफूनहु, तो अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा यालमूनहु, फरमाया यारिफूनहु, वो पहचानते हैं उसको, जानते हैं उसको। दे नो हिम, कमा, जैसा कि यारिफूना, पहचानते हैं, अबनाअहुम, अपने बेटों को। अब बेटे को कैसे पहचानता है इंसान, उसकी शक्ल, सूरत, उसके हालात से। ये थोड़ी होता है कोई आपको मालूमात देता है ये आपका बेटा है तो आप पहचानने लगते हैं। अबनाअहुम, अपने बेटों को। अबना किसकी जमा है, इब्न की। व इन्ना, और बेशक, फरीकन, एक ग्रुप, ग्रुप ऑफ देम, पार्टी ऑफ देम, यानी उलमा उनके, मिनहुम, उनमें से, लयक्तुमूना, अलबत्ता छुपाते हैं। लाम कौन सा, ताकीद का। और इन्ना के बाद ला आ रहा है, ताकीद दर ताकीद है यहाँ भी। दे कंसील अल हक़, हक़ को, वहुम, हालांकि वो, यालमून, वो इल्म रखते हैं, जानते हैं। अल हक़, हक़, मिन रब्बिका, तेरे रब की तरफ से है।
فلا پسنا تکونن تم ہرگز ہونا. تکونن اصل میں کیا تھا؟ تکونون. کیا تھا؟ تکونون، نہ تم ہونا. لیکن جب نون شد والا آ گیا نا تاکید کے لیے تو اس کی وجہ سے بن گیا تھا تکونن، تو وہ پھر آپس میں تین کو اکٹھا کر دیا تو تکونن ہو گیا. ٹھیک. من الممترین شک کرنے والوں میں سے. میم را یا اس کا روٹ ہے. امترا یمتری امترا اسم فاعل ہے ممتری اور جمع ہے ممترین. کسی حقیقت میں شک کرنا، تردد میں پڑنا. بحث و باعث کے لیے بھی آتا ہے میرا کا لفظ. آپ شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو. کس کو اشارہ ہے؟ خطاب کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے وجہتن کوئی نہ کوئی رخ ہے. ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی ڈائریکشن ہے. وجہ کس کو کہتے ہیں؟ پریئر ڈائریکشن کو. اور ویسے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی جو ڈائریکشن ہوتی ہے وہ مولیہا منہ پھیرنے والا ہے اس کی طرف. واللہ یولی سے اسم فاعل ہے. فاستبقوا پس دوڑ لگاؤ، سبقت کرو، ریس. استبق یستبق استباق. الخیرات نیکیوں میں. خیرت ان کی جمع. اینما جہاں کہیں. اینا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہاں یا جہاں. اور ما آ گیا تو پھر کیا معنی بن گیا؟ جہاں کہیں. وہی کانسیپٹ ہے جو پیچھے گزرا. تکونو تم سب ہوگے. یاتی بکم لے آئے گا تم سب کو. عطا یاتی کا مطلب آنا ہوتا ہے لیکن یہاں جو بی چھوٹا سا لگا نا اس کی وجہ سے لانا مطلب ہو گیا. برنگ فورتھ. اللہ اللہ جمیعاً سب کے سب کو اللہ اکٹھا کر کے لے آئے گا. آل ٹوگیدر. ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، کمپیٹنٹ. ومن حیث اور جہاں سے خرجتا تم نکلو یعنی گو آؤٹ ٹریول. فولی پس پھیر لو ٹرن وجہ کا اپنا چہرہ یعنی باڈی. شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف. وانہ اور بے شک وہ للحق البتہ حق ہے، ٹروتھ ہے. من ربک تیرے رب کی طرف سے ہے. وما اللہ اور نہیں ہے اللہ بغافل ان اویئر اما اس کے بارے میں جو تعملون تم عمل کرتے ہو. ومن حیث خرجتا اور جہاں سے بھی تم نکلو فولی وجہک تو پھیر لو اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف. وحیث ما کنتم اور جہاں کہیں بھی تم سب ہو فولو تم سب پھیر لو وجوہکم اپنے اپنے چہروں کو شطرہ اس کی جانب. اللہ یہ اصل میں تھا لی ان اور لا، تین چیزیں جمع اس میں. کون کون سی؟ لی ان لا. اور تجوید کے قاعدے کے تحت اس کو اللہ پڑھا جا رہا ہے. لی اللہ یکون ہو للناس لوگوں کے لیے علیکم تمہارے خلاف حجتم کوئی آرگیومنٹ یعنی کوئی آرگیومنٹ تمہارے اگینسٹ نہ ہو. الا الذین سوائے ان لوگوں کے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا. دے کمٹ رانگ منہم ان میں سے. وہ تو ویسے کرتے رہیں گے، وہ حجت بازی کرتے رہیں گے. فلا پس نہ تخشوہم ان سے ڈرو. خشیت کون سے ڈرنا ہوتا ہے؟ پیچھے پڑ چکے آپ. علم کی وجہ سے ڈرنا، کسی کے مقام کو پہچان کے اس سے ڈرنا. ایسا ڈرنا جس میں عظمت اور ہیبت ہو، کسی کی عظمت اور ہیبت کی وجہ سے ڈرنا. ان سے نہ ڈرو. وخشونی اور ڈرو مجھ سے. کس سے؟ اللہ سے. ولی اتم اور تاکہ میں تمام کر دوں، پورا کر دوں، کمپلیٹ کر دوں. تامیم میم تم اتم یتم اتمام. نعمتی اپنی نعمت فیور علیکم جو تم پر ہے. ولعلکم اور تاکہ تم تہتدون تم ہدایت پا جاؤ. کما جیسا کہ ارسلنا بھیجا ہم نے وی سینڈ ڈاؤن فیکم تم میں رسولاً ایک رسول میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. منکم تمہیں میں سے یتلو وہ پڑھتا ہے ریسائٹ کرتا ہے علیکم تم پر آیاتنا ہماری آیات یعنی قرآن. ویزکیکم اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، پیوریفائی کرتا ہے، نشو نما کرتا ہے. ویعلمکم اور سکھاتا ہے تم کو. علم یعلم تعلیم. الکتاب کتاب یعنی قرآن لفظاً اور معنن. والحکمت اور حکمت. حکمت کیا ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اسرار شریعت شریعت کے جو احکام کے اندر کے جو ہڈن میسج ہے وہ. اور حکمت عام روزمرہ زندگی میں کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے اصل مقام پہ رکھنا. حکمت کیا ہے؟ کسی چیز کو اپنے اصل جگہ رکھنا جہاں اسے ہونا چاہیے. اس کو کہتے ہیں وزڈم. سمجھ. اچھا آپ نے دیکھو کہ بچوں کو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں چلنا شروع کرتے ہیں تو اگر آپ ان کو تھوڑا بتاتے ہیں کہ یہ چھلکا ہے یہ کچھ طرح آپ بن میں ڈالو، ایک دو بتاتے پھر آپ دیکھتے خود جا کے ڈالنے تو کہتے کتنا سمجھدار بچہ ہے کہ اس کو پتا ہے کہ یہ کہاں رکھنا ہے اور یہ کہاں ڈالنا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہی حکمت ہے، کسی چیز کو اس کی اصل جگہ رکھنا. اور بعض بڑے بڑے لوگوں میں کوئی سمجھ نہیں ہوتی، جہاں چاہتے ہیں کوڑا پھینک دیتے. وَيُعَلِّمُكُمْ اور وہ تعلیم دیتا ہے تم کو. علم یعلم تعلیم. ما لم جو نہیں تکونو تھے تم تعلمون تم علم رکھتے تم جانتے.
फज़कुरूनी, तुम सब याद करो मुझको, रिमेंबर मी, अज़कुरकुम, मैं याद करूंगा तुमको, वशकुरूली, और तुम सब शुक्र करो मेरा, बी ग्रेटफुल टू मी, वला तकफुरूनी, और ना नाशुक्री करो मेरी। यहाँ कुफ्र जो है ये शुक्र का ऑपोजिट है। यहाँ कुफ्र दूसरा कुफ्र नहीं है, ये क्या है, नाशुक्री के मानों में आ रहा है। चलिए तफसीर करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िब्लतिहिम अल्लती कानू अलैहा क़ुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तक़ीम। अनकरीब कहेंगे बेवकूफ लोगों में से जो बेवकूफ लोग हैं वो जरूर कहेंगे किस चीज ने इनको इनके क़िबले से फेर दिया, हटा दिया, वो जिसकी तरफ ये रुख किया करते थे, पहले जिसकी तरफ ये मुतवज्जह होते थे। जवाब में आप कह दीजिए कि अल्लाह ही के लिए है मशरिक और मगरिब, लिहाजा एतराज की कोई जरूरत नहीं। यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तक़ीम, वो जिसको चाहता है सीधे रास्ते की हिदायत दे देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मक्का में थे तो आप बैतुल्लाह शरीफ की तरफ मुंह करके इबादत किया करते थे, और उसमें होता यह था कि आप हतीम की जानिब खड़े होते। हतीम मालूम है, वो जो सेमी सर्कल से ना, हतीम की तरफ से जब आप किबले की तरफ रुख करते तो आपके सामने खाने काबा भी होता और बैतुल मक़दिस भी होता, तो दोनों किबले सामने आ जाते। जब आप मदीना तशरीफ लाए हिजरत के बाद तो यहाँ पर अहले किताब पहले से मौजूद थे और वो अपनी इबादत में बैतुल मक़दिस की तरफ मुंह करते थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको भी बैतुल मक़दिस की तरफ मुंह करने का हुक्म दिया, और बैतुल मक़दिस अगर नक्शे में देखा जाए तो मदीना से जिस जानिब है काबा उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे। अब अगर आप बैतुल मक़दिस की तरफ मुंह करते तो फिर काबा किस तरफ हो जाता, बैक पे हो जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 16 या 17 महीने, 1 साल 4 या 5 महीने बैतुल मक़दिस की तरफ रुख किए रखा, और ये अल्लाह का हुक्म था। ये हुक्म कहाँ है कुरान मजीद में, तो कहीं नहीं लिखा हुआ। लिहाजा ये हुक्म नस्ख की एक मिसाल भी है, पीछे आप पढ़ चुके, मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नअति बिखैरिन मिन्हा औ मिस्लिहा। अब ये हुक्म और लफ्ज़ दोनों ही यहाँ मंसूख हो रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात मालूम थी कि आप आखिरी नबी हैं और आपका किबला खाना काबा है। यहूद को भी ये बात मालूम थी, उनकी किताबों में लिखा हुआ था कि आखिरी नबी का किबला खाना काबा होगा। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार आसमान की तरफ नजर उठा के देखते, जिब्रील अलैहिस्सलाम के आने का इंतजार करते कि वो वही लाए और उस वही में ये हुक्म हो कि आप अब अपना किबला खाना काबा को बना ले। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला पहले से खबरदार कर रहे हैं कि जब ये हुक्म आएगा कि खाना काबा को किबला दोबारा से बना ले तो एक शोर होगा, उठेगा, तुम्हारे खिलाफ सख्त प्रोपेगेंडा होगा, और वो प्रोपेगेंडा करने वाले बेवकूफ होंगे, फुलिश पीपल। और बेवकूफ कौन होता है, जो या तो लाइल्मी से बेवकूफ हो या कम अक्ली से। यहाँ उनके पास इल्म तो था, जाहिल तो नहीं थे, उनको पता था कि आपका किबला खाना काबा होगा। तो फिर दूसरी वजह क्या बनती है उनकी बेवकूफी की, कम अक्ली। कम अक्ली क्या कही, तो अल्लाह का हुक्म है, इसको समझो और इसको कबूल कर लो। लेकिन आपको तसल्ली दी जा रही है कि ऐसे लोगों की बातों की परवाह न करना। ये बातें करने वाले जो अल्लाह के अहकाम पर एतराज करते हैं वो खुद बेवकूफ हैं। तो आम रोजमर्रा जिंदगी में हम किसकी बात को वक़्त देते हैं, अहमियत देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, उसका नोटिस लेते हैं, और किसकी बात को इग्नोर कर देते हैं, किसकी बात को इंपॉर्टेंस देते हैं, जिसको हम अपने से अक्लमंद समझते हैं, बड़ा समझते हैं, उसकी बात को हम इग्नोर नहीं करते। और जो बेवकूफ होता है उसकी बात सुन के हम क्या कहते हैं, ओह बेवकूफ, छोड़ो, उसकी बातों की क्या वैल्यू, इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ भी डायरेक्टली ये कहा जा रहा है कि ऐसा प्रोपेगेंडा तो होगा, लेकिन तुम उनको सुफहा समझकर क्या करना, इग्नोर कर देना, उनके इस प्रोपेगेंडे को ज्यादा अहमियत न देना। तो फरमाया कि सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासी, लोगों में से जो बेवकूफ हैं वो जरूर एतराज करेंगे, मा वल्लाहुम, किसने फेर दिया इनको से मुराद नबी और आपके सहाबा को, अन क़िब्लतिहिम, इनके किबले से, अल्लती कानू अलैहा, वो जो थे वो सब उस पर, यानी काबा को फॉलो करने से पहले बैतुल मक़दिस की तरफ जो मुंह कर रहे थे उससे क्यों फिर गए ये। यहाँ किबले से मुराद कौन सा किबला, बैतुल मक़दिस। आप इनको जवाब में कहिए कुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब, कि मशरिक और मग़रिब सब का सब किसका है, अल्लाह का है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहले से जवाब भी बता दिया कि जब ये इतराज हो तो आप जवाब में ये कह देना, क्या, अल्लाह मशरिक और मग़रिब का मालिक है। लिल्लाह का मतलब लाम या मिल्कियत के लिए, वो मालिक है और मालिक ही बेहतर जानता है कि उसे अपने मखलूक को किस किस चीज का हुक्म देना चाहिए।
اور مشرق اور مغرب کی بات اس لیے کی کہ جب مشرق اور مغرب دو کنارے اللہ کے ہیں تو اس کے اندر جو کچھ ہے وہ سب بھی اسی کا ہی ہے، لہذا اس کے حکم پر تمہیں اعتراض کی گنجائش نہیں۔ یہدی من یشاء، وہ راہ دکھاتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف یعنی دین اسلام کی طرف۔ گویا کعبہ کی طرف رخ کرنا صراط مستقیم پر چلنا ہے، کیونکہ سب انبیاء کا قبلہ خانہ کعبہ ہی رہا ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ نے خود سے یہ تبدیلی کر لی تھی کہ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنا لیا۔ تو اس آیت سے کچھ باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کو ماضی، حال، مستقبل ہر چیز کا پتہ ہے۔ اللہ کو پتہ تھا کہ یہ ہونے والا ہے، جو ہی حکم آئے گا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا تو لوگ ایک شور اٹھائیں گے۔ تو یہ اللہ کے علم کامل کی طرف اشارہ ہے۔ بندوں کو نہیں پتا ہوتا کہ کل ہمارے خلاف کیا طوفان اٹھے گا، کون ہمیں کیا کہے گا، اچھا کہے گا، برا کہے گا، لیکن اللہ کو پتا کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ انسانوں کا علم محدود ہے، لمیٹڈ ہے، ناقص ہے، لیکن اللہ کا علم کامل ہے۔ دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے حکم پر، اللہ کے فیصلے پر جو اعتراض کرے وہ کون ہے؟ بیوقوف۔ پیچھے بھی جو حجتیں کرنے والے اور بحثیں کرنے والے، ان کی بات ہو رہی تھی نا کہ کل اتحاجوننا فی اللہ، تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، اللہ کے حکم پہ جھگڑتے ہو، تو اللہ کے حکم پہ جھگڑنا بیوقوفی ہے۔ پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ وہ ان کی باتوں کی اہمیت نہ دے۔ اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے، کیا کہ جب ہم دین پر عمل کریں، اللہ کے کسی حکم پر عمل کریں، یا ہماری زندگی میں کوئی چینج آئے، ہمارا قبلہ تبدیل ہو جائے۔ بندوں کے بھی قبلے تبدیل ہوتے ہیں، ہمارے قبلے ذرا مختلف ہوتے ہیں۔ یہ کہ ہر شخص جیسے آگے بھی آئے گا کہ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی سینٹر آف لائف ہوتا ہے۔ اب یہ خواتین کے لیے مثلاً ان کا شوہر، ان کے بچے، ان کا گھر، اور آج کے دور میں تو مثال بھی کوئی بہت اچھی نہیں، کیونکہ بہت سی خواتین کو ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ ان کا سینٹر آف لائف جاب، کیریئر اور بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ خیر، لیکن جب انسان کو دین کی سمجھ آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سینٹر آف لائف تبدیل ہونے لگتا ہے۔ اس تبدیلی کو لوگ نوٹس کرتے ہیں نا کہ اب ان کے انٹرسٹ بدل گئے، اب ان کو زیور کپڑے کا شوق نہیں رہا، اب ان کے شوق کتابیں ہوگی، پڑھنا پڑھانا ہو گیا یا کچھ اور ہو۔ تو اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ اعتراض۔ یہ تم کیا کرنے لگ گئی؟ اور یہ تو انتہائی بیوقوفی کہ اپنا وقت اس میں لگانا شروع کر دو۔ اس وقت میں تم اتنا اور اتنا ارن کر سکتے، یہ اور یہ کر سکتے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی اس میں ایک تسلی ہے کہ دین کے کسی حکم پر عمل کرنے میں یا زندگی میں کوئی چینج آنے میں یا کوئی حال حلیے میں تبدیلی آنے لگے تو لوگ جب اعتراض کرنے لگے کہ ما ولاہم عن قبلتہم، کس نے پھیر دیا ان کو ان کے قبلے سے، سینٹر آف لائف سے، وہ ان کا نیوکلیس کیوں چینج ہو گیا؟ تو یہ تسلی ہے اس میں، ایسے اعتراض کرنے والوں کی باتوں کو کبھی اہمیت نہ دے، اس کو اگنور کر دیں، کیونکہ انہوں نے چکھی نہیں چیز، ان کو کیا پتا۔ جس نے دین کا علم پڑھا نہیں، جس نے قرآن پڑھا نہیں، اس کو کیا خبر کہ قرآن پڑھنے میں کیا خوشی ہے، کیا سکون ہے، کیا اطمینان ہے۔ وہ تو باہر کھڑے ہو کے اعتراض کر رہے ہیں کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو۔ تو اس لیے کیا ہے؟ قل للہ المشرق والمغرب۔ اب انہیں جواب دینا چاہیے تھا کہ ہاں وہ کیونکہ اللہ کا حکم ہے اور یہ ہے اور وہ، اور اس کا یہ فائدہ اور اس کا یہ نقصان نہیں۔ قل للہ المشرق والمغرب۔ اب نے نوٹس کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جھگڑوں کے جواب میں بحث کرنا نہیں سکھاتے۔ اچھا وہ کہے تو پھر تم یہ کہہ دینا، نہیں، اس سے بڑی بات ان کی توجہ کی اور دلاؤ۔ دیکھو اللہ کے لیے مشرق و مغرب، جس رب نے مشرق و مغرب بنا ہر چیز کا مالک ہے، میں بھی اسی کا ہوں، میں اس کے راستے پہ چل رہا ہوں۔ اب وہ ہے میری زندگی کا مرکز، اب وہ ہے میرا سینٹر آف لائف۔ سورۃ المزمل میں آتا ہے نا، رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذوا وکیلا۔ وہ رب ہے مشرق اور مغرب کا، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، تو اس کو اپنا کارساز بنا، اس پہ بھروسہ کر، اس کو اپنا سینٹر آف لائف بنا۔ تو قل للہ المشرق والمغرب، آپ جواب میں کہیے کہ جو مشرق و مغرب کا مالک ہے، یہ اس کا حکم ہے، فیصلہ ہے، ہم اس کو فالو کر رہے ہیں۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ تو گویا بحث میں نہیں پڑنا چاہیے، جھگڑے نہیں کرنے چاہیے، جرا نہیں کرنی چاہیے، حجت بازی نہیں کرنی چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی عظمت کی طرف لوگوں کی توجہ کرا دینی چاہیے۔ اور پھر یہ بھی کہ ہر جہت اس کی جہت، ہر ڈائریکشن اسی کی، مشرق بھی اسی کا، مغرب بھی اسی کا۔ اگر وہ ہمیں کہے کہ مشرق کی طرف منہ کرو تو ہم وہ کر لیں گے، اگر وہ کہ مغرب کی طرف منہ کرو تو ہم ادھر کر لیں گے، کیونکہ اصل چیز ڈائریکشن نہیں ہے، اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ جب اللہ نے کہا بیت المقدس کی طرف رخ کرو تو ہم نے ادھر کر لیا، اب اس نے کہا نہیں ادھر منہ موڑ لو تو ہم نے ادھر موڑ لیا، نو پرابلم، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ کمپس دیکھا ہوگا، کہیں رکھ دیں، وہ کیا کرے گی؟ نارتھ کی طرف گھوم جائے گی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اس کا سینٹر وہی ہے، اس میں ادھر ہی گھومنا ہے۔ تو مومن کا بھی سینٹر آف لائف کیا ہوتا ہے؟ اس کا رب۔
رب کے ادھر دیکھو تو ادھر دیکھنا ہے، وہ رب کے ادھر دیکھو تو ادھر دیکھنا ہے. اس قال له ربو اسلم قال اسلمت لرب العالمین. مسئلہ کوئی نہیں، نو پرابلم. پرابلم کس کو ہوتا ہے؟ جس کی خواہشات اس کو روکتی ہے کہ نہیں یہ نہیں، وہ ایسا نہیں، یہ کرو گے تو پھر یہ مشکل آئے گی، تو وہ پھر سوچوں میں پڑ جاتا ہے کروں یا نہ کروں. جس نے رب کو خوش کرنا ہے، جس کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، اس کے لیے کوئی چیز مسئلہ نہیں ہوتی. تو بات یہ ہے کہ ہر سمت اسی کی سمت ہے، مشرق و مغرب اسی کا ہے، لہذا اس کے حکم کی پیروی اصل چیز ہے. اور پھر ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، وہ جانتا ہے دلوں کے حال، وہ دیکھتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. اور پھر جو چاہنے والے ہوتے ہیں اللہ ان کے لیے ہدایت کے راستے وہیں سے آسان کر دیتا ہے، ان کو سیدھے راستے پہ چلا دیتا ہے. تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ زندگی میں ہمارے لیے جو اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت. بندگی کا مطلب یہی ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں، جو وہ کہتے ہیں بس وہ کر لیں. پھر فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے بنایا تم کو امت وسط. کس طرح؟ جس طرح خانہ کعبہ کو تمہارے لیے قبلہ مقرر کیا جو سینٹر آف دا ارتھ ہے نا. اگر آپ گلوب پہ دیکھیں قبلے کی جگہ تو وہ کیا ہے؟ دراصل سینٹر آف دا ارتھ. جس طرح ہم نے قبلے کو زمین کا مرکز بنایا، وسط میں رکھا، اسی طرح ہم نے تم کو کذالک، اسی طرح. کس طرح؟ جیسے قبلہ تمہارا وہ مقرر کیا، اسی طرح ہم نے تم کو بھی ایک درمیانی امت بنایا، سینٹر میں رکھا ہے. سینٹر کس چیز کا؟ یعنی ہم امت مسلمہ ویسے تو آخر میں ہے، لیکن ہم مڈل میں ہیں، سینٹر میں. کس طرح؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیغمبروں کی آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری موتی تھے اس لڑی کا پیغمبروں کی. آپ پر دین مکمل ہوا، آپ نے وہ دین اپنی امت کو دے دیا. اب ہم آگے بیچ میں، اب ہمارا کیا کام ہے کہ ہم سے یہ قیامت تک باقی لوگوں تک جائے. تو ہم کہاں آ گئے؟ بیچ میں. جس طرح کعبہ ہدایت کا ذریعہ ہے، آگے آپ پڑھیں گے کہ ہم نے کعبہ کو کیا بنایا ہے؟ ہدایت کا ذریعہ. جس طرح کعبہ پورے گلوب کے لوگوں کے لیے ایک سینٹرل پلیس ہے، ہدایت کی جگہ ہے، اسی طرح امت مسلمہ بھی کیا ہے اور ان کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ. پیغمبر علیہ السلام سے آئی ہوئی تعلیم کو کیا کرنا ہے؟ اس کو آگے پہنچانا ہے. بیت المقدس یہود کا قبلہ تھا، اس سے بیت اللہ کی طرف موڑنا اور لوگوں کو تاکید کرنا کہ اب یہ تمہارا قبلہ ہے. یہ اصل میں ایک اعلان بھی تھا کہ اب امامت بنی اسرائیل سے لے کر کس کو دی جا رہی ہے؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ اعزاز ملا تھا امتحان کے بعد. آدم علیہ السلام کا امتحان ہوا، کس سے ہوا؟ اس درخت سے. بنی اسرائیل کا گائے سے. ابراہیم علیہ السلام کا کلمات سے. اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان ہوا تھا قبلے کی تبدیلی سے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں کیا گواہی؟ حق کی گواہی. اور آخرت میں کس چیز کی گواہی؟ کہ باقی رسولوں نے بھی اپنی امتوں کو پیغام پہنچا دیا تھا. ایک حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن حضرت نوح کو بلایا جائے گا، وہ کہیں گے لبیک و صادق. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا؟ وہ کہیں گے جی ہاں. پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کیا نوح علیہ السلام نے میرا پیغام پہنچایا؟ وہ کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، جھوٹ بول دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے کہیں گے کیا تمہارا کوئی گواہ ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت. پھر اس امت کے لوگ گواہی دیں گے کہ یقیناً نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچایا تھا، اور پیغمبر اپنی امت پر گواہ بنیں گے. ہمیں کیسے پتا کہ وہ پیغام پہنچایا تھا؟ قرآن کے ذریعے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے خلاف قیامت کے دن گواہی دو. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہی دیں. کیسے؟ دنیا میں پیغام پہنچا کر. حق کا پیغام پہنچایا نا ہم کو، گواہی دی نا حق کی. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو مخاطب کر کے کہا تھا الا هل بلغت، لوگوں سنو کیا میں نے تم کو میسج پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں. بلغت وادیت الامانۃ، آپ نے پہنچا دیا، امانت کا حق ادا کر دیا. تو آپ نے 3 بار یہ بات دہرائی اور انگلی اٹھا کے کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہے میں نے ان کو پیغام پہنچا دیا ہے. سورۃ النساء میں بھی آتا ہے وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. قیامت کے دن کیا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے یا تو حق میں گواہی دیں گے اور یا خلاف. کس کے حق میں گواہی دیں گے؟ جو آپ کے طریقے پہ چلا. اور کس کے خلاف گواہی دیں گے؟ جنہوں نے آپ کا طریقہ چھوڑ دیا. جیسے سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول کہیں گے کہ اے رب میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے حق میں شفاعت کریں گے اور گواہی بھی دیں گے کہ انہوں نے طریقہ درست اپنایا. بلکہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ پر امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں.
تو قیامت کے دن بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کس کے ہاتھ میں کیا، کون کیا لے کر آیا، تو مجرم اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے. تو کچھ لوگوں کے حق میں وہ گواہی دیں گے ان کے اعمال کی وجہ سے، اور کچھ لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ انہوں نے امت ہونے کا حق ادا نہیں کیا. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي، اور نہیں بنایا ہم نے قبلے کو، الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، وہ جس پر تم پہلے تھے، یعنی بیت المقدس کو ہم نے کیوں قبلہ قرار دے دیا مدینہ آنے پہ؟ إِلَّا لِنَعْلَمَ، مگر اس لیے کہ ہم جان لیں، مَن يَتَّبِعِ الرَّسُولَ، رسول کی پیروی کون کرتا ہے، ممن ينقلب على عقبیہ، اس سے جو اپنی دونوں ایڑیوں پہ پھر جاتا ہے. یعنی یہ تمہارے امتحان کے لیے تھا. ابھی میں نے بات کی نا کہ ہر ایک کا ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ دنیا ہے امتحان کی جگہ، انڈیویجلی بھی ہوتا ہے اور ایز اے گروپ بھی ہوتا ہے. ٹیسٹ سے گزارے بغیر، امتحان کے بغیر کوئی اگلے درجے پہ نہیں جا سکتا. تو امت مسلمہ کا ٹیسٹ کیا تھا؟ مدینہ آنے پہ کہا گیا بیت المقدس کی طرف رخ کرو. اب یہ بھی ایک دھچکا تھا کہ اچھا اب تک تو ہم کعبہ کی طرف کر رہے تھے، اب ہم سے مکہ بھی چھوٹا، کعبہ بھی چھوٹ گیا. دیکھیں نا، مسلمانوں کے لیے مدینہ آنا مکہ چھوڑ کے ایک شوق تھا، اور اب مدینہ آ کے کہا جا رہا ہے کہ وہ قبلہ بھی چھوڑ دو. یہ کوئی آسان نہیں تھا. اب کیا ہوا، 16-17 مہینے اس کی طرف منہ کر کے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے. اب دوبارہ حکم آ گیا اب اس کو بھی چھوڑ دو، دوبارہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لو. یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ تھا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور یہ بہت بھاری گراں چیز تھی، بہت مشکل تھا اس حکم کو ماننا. إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر ان لوگوں پہ کچھ بھی مشکل نہیں تھا جن کو اللہ نے ہدایت دی. ان کے دل کسی مشکل میں نہیں تھے. انہوں نے اللہ کا حکم ہے، پہلے فرمایا ادھر کرو، وہ ہم نے کر لیا، آپ کا ادھر کرو، کوئی بات نہیں. لیکن جن کا ایمان کمزور تھا ان میں سے کچھ لوگ مرتد بھی ہو گئے، مسلمان نہ رہے، چھوڑ دیا انہوں نے دین کو. کیوں؟ اس پروپیگنڈے کی وجہ سے کہ یہ تمہارا نبی کیسا نبی ہے، کبھی کہتا ہے ادھر منہ کرو، کبھی کہتا ہے ادھر کرو، اس کو تو خود ہی نہیں پتا کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو نیگیٹو پروپیگنڈا ہوتا ہے وہ لوگوں کے ذہن خراب کرتا ہے، اور بعض اوقات اس کی وجہ سے ایمان جانے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے. اب دیکھیں کتنے ہی بچے ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہاں پرورش پائی، پیچھے سے ٹھیک ٹھاک آئے، اور یہاں کے منفی پروپیگنڈے سے کیا بن گئے، دماغ پھر گیا. تو بہت سے لوگ ہجرت کر کے مدینہ آئے، کس کے لیے؟ اسلام کی خاطر، اور یہاں آ کے ایک ٹیسٹ پڑا پھر گئے. اسی لیے ہمیں دعا سکھائی کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنے دین پہ جما کے رکھ، ہمارے دل نہ پھرے. کیونکہ ہم مرتے دم تک کیا ہے ٹیسٹ میں ہے، کبھی کوئی مشکل آ جاتی، کبھی کوئی حکم آ جاتا، کبھی کچھ بھی. تو جب انسان کہیں بھی بگڑے تو گیا. تو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، کبھی کسی عمل پہ فخر نہیں ہونا چاہیے. بہرحال یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اصل میں قبلہ تو وہی تھا، خانہ کعبہ ہی تھا، لیکن ہم نے بیت المقدس کی طرف کچھ مہینے اس لیے موڑ دیا تاکہ جب دوبارہ واپس آنے کو کہے تو پتہ چل جائے کہ کون رسول کی بات مانتا ہے اور کون نہیں مانتا، کھوٹا کھرا الگ ہو جائے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آزمایا تھا. مثلا جنگ احد میں وہاں بھی آزمائش ہوئی تھی، اور بھی کئی موقعوں پر ہوئی تھی. تو جو شخص دین کے راستے پہ چلتا ہے وہ آزمایا جاتا ہے، ٹیسٹ آتے ہیں زندگی میں. تو ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ تو ہمیں دین پہ جمائے رکھ. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، وہ بہت مشکل ٹیسٹ تھا مگر کس کے لیے؟ ان کے لیے جن کو اللہ نے ہدایت دی. اچھا یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے. ابھی تو ہم کہہ رہے تھے اللہ کا علم تو مستقبل کے بارے میں بھی، اور اللہ کو تو دلوں کے حال پتہ، سب جانتا ہے. پھر کیوں کہا تھا کہ ہم جان لیں، لوگ جانیں؟ علم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک علم ظہور ہوتا ہے اور ایک علم مخفی ہوتا ہے. اللہ کو تو علم غیب ہے، اس کو تو پتہ ہے، لیکن اللہ اس غیب کی چیز کو ظاہر کرنا چاہتا تھا. علم غیب کو کس میں لانا چاہتا تھا؟ علم ظہور میں. ٹھیک ہے، کیونکہ علم غیب کی بنا پر کسی کو جزا سزا نہیں دی جا سکتی جب تک کہ کوئی ثابت نہ کر دے کہ ہاں وہ واقعی سزا کے لائق ہے یا جزا کے لائق ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے مختلف چیزوں کو جب آپ مکس کرتے ہیں، مثلا پانی رکھا ہوا اور رنگ ہے آپ کے پاس، تو آپ کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ یہ رنگ اگر اس میں ڈالا جائے گا تو بوتل کا رنگ بھی سارا، مثلا نیلے سیاہی ڈالیں گے اس میں تو یہ سارا نیلا ہو جائے گا، پتا ہے نا پہلے. اب یہ جو آپ کے پاس پہلے سے علم ہے، لیکن دوسروں کو کیسے پتا چلے گا؟ بچے کو جیسے آپ نے کچھ سکھانا ہوتا ہے اس کو تو نہیں پتا ہوتا، پریکٹیکل آپ کر کے اس کو ڈال کے دکھا دیتے، وہ ظاہر ہو گیا، وہ جو پہلے پتا تھا وہ کیا ہو گیا، سامنے آ گیا. تو لنعلم سے مطلب کیا ہے؟ تاکہ ہم سامنے لے آئیں، اس کو سب کو پتا چل جائے اس بات کا کہ کون رسول کا پیروکار ہے، کون اتباع کرتا ہے. کیونکہ رسول کی پیروی بھی ایک مشکل کام ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم قرآن تو مان لیں گے لیکن حدیث نہیں مانیں گے، وہاں آ کے اٹک جاتے ہیں. یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے. وما كان الله ليضيع ايمانكم، اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان ضائع کر دے.
ایمان کا مطلب یہاں نماز کیا گیا. سوال یہ پیدا ہوا کہ جب قبلہ تبدیل ہوا تو تبدیلی سے پہلے 16-17 مہینوں میں کچھ لوگ فوت ہو گئے تھے. اب لوگوں کو فکر ہوئی کہ جو لوگ اس قبلے کی طرف نمازیں پڑھتے ہوئے فوت ہو گئے کہیں ان کی نمازیں ضائع تو نہیں ہو گئی. کیونکہ جب حکم آیا تو بہت تاکید آئی. آپ نے ترجمے میں پڑھا اور آگے دیکھیں گے کہ ایک دفعہ نہیں کئی بار کہا گیا ہے کہ منہ پھیر لو, قبلے کو فالو کرو, قبلے کو فالو کرو. تو لوگوں کے دل میں ڈر بیٹھا کہ جنہوں نے نہیں فالو کیا کہ ان کی نمازیں تو نہیں گئی. تو اس وقت انہیں بتایا گیا کہ اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان ضائع کرے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کا مطلب نماز کیسے کر لیا؟ ایمان تو ایمان ہوتا ہے, یہاں پر ایمان کا ترجمہ صلاۃ کیسے کر لیا؟ اب اس کی وضاحت حدیث کرے گی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایمان کی 70 سے زائد شاخیں. ٹھیک ہے, الایمان بضع و70 شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ. ایمان کی 70 سے اوپر شاخیں ہیں, سب سے افضل قسم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. وادناها, اور اس کا نچلا درجہ, ادنا درجہ, اماطۃ الاذى عن الطریق, راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا, یہ بھی ایمان ہے. پھر فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان, حیا بھی ایمان کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, تو نماز بھی کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہے. گویا دوسرے لفظوں میں ایمان ہے. اور ہم نے ایمان کی ڈیفینیشن میں کیا پڑھا تھا کہ وہ کیا ہے؟ ما وقر فی القلب, جو دل میں اتر جائے وہ صدقہ العمل, اور عمل اس کی تصدیق کرے. ایمان صرف کسی کنسپچل چیز کا نام نہیں. ایمان دل میں بھی ہوتا ہے, زبان سے بھی بولا جاتا ہے, ڈکلیئر بھی کیا جاتا ہے, اور عمل سے بھی کر کے دکھایا جاتا ہے. تو اس لیے سوال کے مطابق یہاں پر جو جواب دیا گیا وہ صلاۃ کی بجائے ایمان دیا گیا تاکہ لوگوں کو نماز کی اہمیت پتہ چلے. جو شخص نماز ہی نہیں پڑھتا اس کا کوئی ایمان ہی نہیں. نماز کفر اور اسلام میں کیا کرتی؟ فرق کرتی ہے. نماز کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہے. اور جو اپنی نماز ضائع کر دیتا ہے وہ دراصل اپنے ایمان کو ضائع کر دیتا ہے. قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کے بارے میں ہوگا. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, بے شک اللہ لوگوں پر البتہ شفقت کرنے والا مہربان ہے. یعنی وہ لوگوں کو نقصان نہیں دیتا. اس نے یہ احکامات اس لیے نہیں دیے کہ لوگوں کی نمازیں ضائع ہو جائیں, وہ اس لیے دے رہا ہے تاکہ قیامت تک لوگوں کو ایک مرکز مل جائے, عبادت کے لیے ایک ڈائریکشن مل جائے, اور ان کے اندر ایک یونٹی پیدا ہو. تو قبلے کا حکم اپنے اندر کئی مصلحتیں رکھتا ہے, اور سب سے بڑی مصلحت کیا تھی کہ رسول کی پیروی کون کرتا ہے اس سے جو اپنی 2 ایڑیوں پہ پھر جاتا ہے, یعنی جو بیکورڈ ہو جاتا ہے. 2 ایڑیوں پہ پھرنا کیا ہے؟ بیکورڈ ہونا. آج کے دور میں لوگوں کا خیال کیا ہے کہ سنت پر عمل کرنا کیا ہے؟ بیکورڈ ہونا ہے نا. جو سنتوں پہ عمل کرتے ہیں ان کو لوگ کیا کہتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں؟ بیکورڈ لوگ ہیں. اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ رسول کی پیروی چھوڑنا کیا ہے؟ بیکورڈنس. تو کس کی بات زیادہ سچی؟ اللہ کی بات زیادہ سچی. ممن ينقلب على عقبيه, تو بات یہ ہے کہ قبلے کا مقرر کرنا دراصل امت کے مرکز کو مقرر کرنا تھا, اور اس کے ساتھ ہی امت کے امامت کے رول کو واضح کیا گیا کہ امت وسطاً اب کیا ہے؟ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے. تو ہم سب کو بھی اپنے رول کو پہچاننا ہے اور اللہ کے دوسرے بندوں تک اسلام کا پیغام پہنچانا ہے. اور وہ پیغام اسی صورت میں پہنچے گا جب ہم خود اس پر عمل کریں گے, اس کو ویلیو کریں گے, اس پر ہمیں کانفیڈنس ہوگا, اور نماز کے وقت میں کہیں پر بھی ہوں اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے, نماز ادا کریں گے. قبلہ کی تبدیلی کا حکم کیوں دیا گیا تھا؟ قبلے کی تبدیلی کیوں کی گئی؟ امامت کی تبدیلی کے لیے, اور کوئی اور وجہ؟ الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه, تاکہ ہم جان لیں کہ رسول کی پیروی کون کرتا ہے اس سے جو اپنی 2 ایڑیوں پہ پھر جاتا ہے. تو یہ دراصل ایک طرح کا امتحان تھا, آزمائش تھی. اس بات کی آزمائش کہ ہر حال میں بات کون مانتا ہے, کیونکہ ہم بعض اوقات اللہ کی بات مان لیتے ہیں جب وہ ہمارے موافق ہوتی ہے, ہمارے لیے آسان ہوتی ہے, لیکن جب وہ مشکل ہوتی, ہماری عقل میں نہیں آتی, یا ہمارے دل کو نہیں لگتی, یا ہماری خواہشات کے خلاف ہوتی ہے, تو پھر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہم اس کو نہیں مانتے. تو دونوں وجوہات ہیں کہ امامت کی تبدیلی بھی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ آزمائش بھی تھی. وما كان الله ليضيع ایمانکم, اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان ضائع کر دے. یہاں ایمان سے کیا مراد ہے؟ نماز. نماز کو ایمان کیوں کہا گیا ہے؟ ایمان صرف دل کے ماننے اور زبان کے اقرار کا نام نہیں, بلکہ ایمان عمل کا نام بھی ہے, اور عمل میں سب سے بڑا عمل, سب سے اللہ کو محبوب عمل نماز ہے. تو اس لیے نماز بھی
ایمان ہی کا حصہ ہے، اور یہاں پر اس کو ایمان کہا گیا اس کی اہمیت کے پیش نظر۔ اور ویسے بھی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی 70 سے کچھ اوپر شاخیں، جن میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ ہے، اور ادنا اس کا حصہ کیا ہے؟ رستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا۔ اور نماز بھی ایمان کا حصہ ہے، جس کی نماز نہیں اس کا ایمان بھی نہیں۔ نماز ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے، تو اس لیے یہاں پر نماز کو ایمان کہا گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔